बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असद उल्लाह खान मौजूद हैं। देयर इज़ हार्डली अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान। अभी लगता है कि ख़बरें कोई नहीं हैं और फिर ताबड़तोड़ डेवलपमेंट शुरू हो जाती हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लग गई है। वो जो बयानात आ जाते थे, ट्वीट्स, खतूत का मामला था, तो अचानक से ख़बर ये आई कि जो उनके केसेस हैं वो मुलतवी हो गए हैं और जो उनकी टीम गई उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। कोर्ट ऑर्डर्स भी थे और फिर दोबारा उसके लिए कोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो मिल गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और हैरान कुन तौर पर वही वक्त है कि जब इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगती है, दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा, इमरान खान साहब की करीबी शख्सियत है, उन्होंने एक बड़ा ही सनसनीखेज दावा किया है कि तहरीक इंसाफ को एक पैगाम पहुंचाया गया है और उस पैगाम पर अगर अमल दरामद हो जाए तो आसानियां ही आसानियां होंगी। ये पैगाम जो है वो भी आपको सुनवाएंगे। असदुल्ला खान साहब जो हैं वो आज उन्होंने एक्सक्लूसिवली, उनके पास उसकी कुछ डिटेल्स मौजूद हैं, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में बात करेंगे कि ये डबल एक्शन है कि एक तरफ इमरान खान साहब, आपको पता है कि ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मीडिया पर इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान की गुफ्तगू, इमरान खान की शक्ल उनकी आवाज़ में नहीं चल सकती, आप उनको कोट करते हुए चला देते हैं। लेकिन एक तरफ ये ज़ाहिर है कि जब मुलाकातें नहीं हो रही होंगी तो ट्वीट्स का सिलसिला भी बंद हो जाएगा और जो है वो उनके बयानात आना भी बंद हो जाएंगे। उनकी मीडिया से गैर रस्मी वकला से गुफ्तगू जो रिपोर्ट होती है वो भी बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, उनके वो बड़ा एक्टिव हो गए हैं और दोबारा से मरकज़ और महवर जो हैं वो इमरान खान और वही मामला है। असदुल्ला खान साहब, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि अपने दाम में खुद ही आ गए, वक्त ने ऐसा पलटा खाया, आज मेरे पास अडियाला में बंद है। और फिर वो खाने, मेन्यू और इमरान खान के एसी होने ना होने, कूलर, इजाफी कूलर, इसकी बात कर रही हैं। मरीम नवाज़ जो है वो अब उनको पंजाब के ऊपर ज़ाहिर है कि फोकस, और पंजाब अपनी वो चीफ मिनिस्ट्री चलाने के बजाय वाई शी इज़ कॉन्स्टेंटली हिटिंग आउट ऑन इमरान खान। देखिए, एक तो मरीम नवाज़ साहबा का कॉन्फिडेंस पिछले कुछ दिन में बढ़ा है और आप वो कहते हैं कि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि अगर आप एक झूठ 6 दफ़ा बोलें तो फिर आपको वो खुद भी सच लगने लगता है, यानी बोलने वाले को भी सच लगने लगता है। आप कहें ना कि मैंने ये कोट 15,000 रुपये का ख़रीदा है, आपने 5,000 का ख़रीदा हो, तो आप 6 दोस्तों को जब बताएंगे ना तो आपको 7वीं दफ़ा खुद लगने लगेगा यार मैंने बड़ा महंगा कोट पहना हुआ है। तो मरीम नवाज़ साहबा चूँकि बार बार उनको एक ऐसे हिसार में फंसा दिया गया जिसमें उनको लगने लग गया है कि मैं पॉपुलर हो गई हूँ, यूथ मुझे बहुत पसंद कर रही है, और फिर जहाँ से आशीर्वाद उनको हासिल है उसका भी एक कॉन्फिडेंस उनको है कि जी हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट मुक़तदरा खड़ी हुई है और पूरी तरह सपोर्ट है। और इस पूरे एनालिसिस में जो अपने बारे में कर रही हैं उसमें ज़्यादा हिस्सा जो है वो मैं समझता हूँ 80% वो खुद फरेबी का शिकार है। मतलब उनका ये समझना कि जी वो पीटीआई तो लड़ भिड़ रही है और इनके आपस में तो इख्तलाफात इतने हो गए हैं कि ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, तो ये पार्टी तो अब गई, ये पार्टी तो अब टूट फूट का शिकार हो गई है। हालांकि पार्टी ऐसे टूटती नहीं है। आप इसका कंपैरिजन अगर करते हैं, हम अक्सर ये कंपैरिजन ड्रॉ करते रहते हैं, 2000 के बाद जब 99 के बाद जब मियां साहब का मुश्किल वक्त आया था, फिर वो बाहर चले गए, उसके बाद उनकी पार्टी का क्या हाल था, उसका कंपैरिजन आज की पीटीआई के साथ करें तो पीटीआई हमें बहुत मजबूत लगती है, पीटीआई हमें बड़ी स्ट्रांग, इस वक्त भी एक टॉक ऑफ द टाउन। उस वक्त तो मियां साहब के सारे बंदे तितर बितर हो गए, काफिले में चले गए, भाग गए सब। तो मरीम नवाज़ साहबा मेरा ख्याल है कुछ तो दिल की तसल्ली के लिए कह रहे हैं, कुछ वो जेन्युइनली खुद फरेबी का शिकार हैं। नहीं, उन्होंने तो आज आपको ऑफर कर दी। उन्होंने कहा कि असदुल्ला खान, नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा ये जो मीडिया पर बैठे हुए एंकर्स हैं वो आएँ और आकर देखें, जो नौजवान हैं, जो यूथ है, उनकी मुझसे वालेहाना मोहब्बत है और ये कोरियोग्राफ्ट नहीं होता। लोग दीवाना वार लेके जाएं, हमें झलक देखने के लिए टूट पड़ते हैं। आप हमें लेकर जाएं, अगर आप और मैं जाते हैं और हम वाकई ये देखते हैं तो मैं कसम खाता हूं कि मैं यही आगे बताऊंगा कि वाकई जेन्युइनली मरीम नवाज से लोग मोहब्बत कर रहे हैं। आप मुझे लेकर जाएं, अगर मैं ये देखूंगा, मैं यही कहूंगा, मैं ऑन ओथ आपसे कह रहा हूँ, तो आप भी जाएं अगर, और इसमें अगर ये हकीकत होगी तो मुझे क्या तकलीफ है भाई, अगर यूथ वाकई अट्रैक्ट हो गई है मरीम साहबा की तरफ और उनको लग रहा है कि मरीम ने कुछ ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया। वैसे तो आज उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अब पाकिस्तान, मीडिया कुछ भी कहे, ऑपोजिशन कुछ भी कहे, पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन में आ गया है। तो आप जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त ये दावा कर रहे थे कि भाई हमने तो डिफॉल्ट से निकाल के मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाल दिया है।
وہ اس کا مطلب ہے جھوٹ تھا, غلط تھا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیک آف پوزیشن میں آ گیا اور کہہ رہے ہیں ہم یوتھ میں مقبول ہو گئے. بغیر مقبول ہوئے آپ نے الیکشن لڑ لیا, ٹھیک ہے. آج الیکشن کے 1 سال بعد آپ مقبول ہو رہے ہیں, تو وہ پہلا الیکشن کس بنیاد پہ آپ نے لڑا ہے؟ تو تضادات بہت زیادہ ہیں. وہ جو اصطلاح متعارف کرا رکھی ہے نا سہیل وڑائی صاحب نے تضادستان کی, وہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے نہیں ہونی چاہیے. نواز شریف جو ہیں وہ انیشلی تو ہم نے دیکھا کہ ان کا وہ تندور کے اوپر روٹیوں کا وزن کرنا, ایک باقاعدہ کوریوگرافٹ, اور وہ سڑک کو 2 طرف سے بند کر کے ایک لمیٹڈ قسم کے اپنے ورکر سے ملاقات, یہ والے آپٹکس آ رہے تھے. اب انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ اپنے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں ان کے ساتھ شروع کر دیا, اور اس میں بھی وہ کرپشن تباہی, معاشی تباہی, مہنگائی اور بدتمیزی, تبدیلی کی سوغاتیں تھیں, اقدار تباہ کی گئیں. تو اب تو وہ لانچ ہو گئے ہیں میاں محمد نواز شریف. آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ میاں محمد نواز شریف اب ایکٹیولی پولیٹکس کرتے ہوئے نظر آئیں گے, یا یہ صرف وہ جو مطالبے کیے جا رہے تھے نون لیگ کی طرف سے, اندر سے لوگوں کی طرف سے, کہ میاں صاحب جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں, ملاقاتیں نہیں کرتے, اس تاثر کو ظاہر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میرا اس میں ایک تو ہم شاید پہلے بھی ایک دفعہ میں یہ کہہ چکا ہوں آپ ہی کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی, کہ میاں صاحب کو کھڈے لائن کا لفظ سخت ہو جائے گا کیونکہ کھڈے لائن نہیں کیا گیا تھا, لیکن میاں صاحب کو ریسٹ پہ بھیج دیا گیا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک فلاں کھلاڑی کو, آپ کہہ رہے ہیں کہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا. نصرت جاوید صاحب کا آپ نے پروگرام دیکھا تھا جس میں انہوں نے پبلک نیوز کے اوپر انہوں نے باقاعدہ یہ بتایا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ, لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ مثال نہیں دینا چاہتا, لیکن صورتحال یہ ہے کہ فیملی والے, گھر والے جو ہیں وہ جس طرح وہ ایک بزرگ ہوتا ہے اس کو ریڈی میں ڈال کے مانگتے ہیں نا کہ اس کے نام پہ دے دو, تو میاں محمد نواز شریف کو انہوں نے, ان کی فیملی نے یہ بنا لیا. یہ انہوں نے ایسا بالکل یہ ٹھیک, بالکل ٹھیک تھی, اور یہ خبر تھی. اور یہ کیوں ہوا تھا؟ دیکھیں یہ میں پہلے بھی خبر دے چکا ہوں. یہ ہوا یوں تھا کہ میاں صاحب نے جب تقریر کی اور کہا کہ جی بتائیں نا مجھے کیوں نکالا تھا 2017 میں, ملک ترقی کر رہا تھا, 2-4 دفعہ انہوں نے جب یہ بات کی تو پھر چھوٹے میاں صاحب کو بلایا گیا اور میاں صاحب سے کہا گیا کہ میاں صاحب یہ کیا آپ روز, آپ کے بڑے بھائی جان روز تماشا لگا لیتے ہیں, آپ یہ سوال کرتے ہیں مجھے کیوں نکالا, یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو لائے کس طرح ہے بھائی, اور آپ کی صاحبزادی کو چیف منسٹر کیسے بنایا ہے, میں شرافت سے ہار گئی, چیف منسٹر آپ کو بنا دیا, آپ یہ نہیں دیکھتے, آپ یہ کہتے ہیں. تو پھر وہاں پر بڑوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا, خاندان کے بڑوں نے, یعنی شہباز شریف بھی اس میں شامل تھے, مریم نواز کی مرضی بھی شامل تھی, کہ میاں صاحب کو اب سیاسی طور پر ریسٹ دی جائے اور ان کو سیاسی مداخلت ان کی, اور ان کو ایسے اپیرنسز نہ ہو جہاں پہ ان کو خطاب کرنا پڑے. یہی وجہ ہے کہ ان کی انٹریکشنز بند ہو گئیں. پھر وہ سارا دن ڈاک دیکھتے تھے, اپنی خطوط پڑھتے تھے بیٹھ کے, اور کوئی زرعی جو ان کا رقبہ ہے اس کا دورہ کر لیا, کوئی ٹریکٹر خراب ہے اس کے بارے میں پوچھ لیا, یہ ان کی کل مصروفیات رہیں. لیکن یہ کسی ایکسٹرا کنزمپشن آف فیول کے اوپر بھی انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی تھی. ہاں وہ ایکسٹرا کنزمپشن کے علاوہ وہ کوئی خراب ہو گیا تھا پرزا, پھر وہ ٹھیک کرایا تھا, تو وہ اس پہ انکوائری لگی تھی کہ دوبارہ کیسے خراب ہو گیا. یعنی ان کو شک ہوا ہے کرپشن ہوئی ہے, ٹھیک نہیں ہوا پیسے کا. کرپشن کے تو میاں صاحب خلاف ہے. کرپشن کے خلاف تو یعنی کہ ایک بڑی اچھی بات ہے اگر وہ کرپشن کے اتنا خلاف ہے, اس میں کیا پرابلم ہے. اب آ جاتے ہیں اس مدعے کی طرف, اور میں اس کو ریلیٹ کروں گا. میں آپ کو یہ بتاؤں گا سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے, آپ ذرا ایک تو وہ سنوا دیں, اور پھر ذرا اس کا انالیسس بھی کر لیں گے کہ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ میسج دیا گیا, میسج کیا دیا گیا پہلے تو وہ سنوا دیں. جی دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ اگرچہ میں اس کو اپنی ویڈیو میں بھی پلے کر چکا ہوں, لیکن عیسیٰ صاحب کے جو ویورز ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیں اور سن لیں کہ بہت سخت میرا خیال بات ہے جو سلمان راجہ صاحب, پہلے سن لیں پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں. فارم 47 پائے گا جس کو ہم کہیں گے, جس کو ہماری آشیرواد حاصل ہوگی. دس از دا نیو نارمل. یہ جملہ بولا گیا میرے ساتھ. بھول جائیں اس ملک میں جمہوریت کو. جمہوریت کا کھیل ہم کھیلیں گے, الیکشن ہم کرائیں گے, لیکن الیکشن کا نتیجہ ایسے ہی مرتب ہوگا جیسے اس دفعہ ہوا, اور آئندہ اس سے زیادہ ہم بے خوفی سے کریں گے, راتوں رات نہیں کریں گے, پوری ہم پیش بندی کر کے آئیں گے. اس ملک میں عرض کروں, یہ صرف ایک الیکشن پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا, یہ جمہوریت کے تصور پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ہمیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھے بچے بن جاؤ, جان لو کہ طاقت کہاں ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے. اس ملک میں حکمرانی آئین کی نہیں ہے, اس ملک میں حکمرانی قانون کی نہیں ہے, اس ملک میں حکمرانی ہماری ہے. ہم سے بات کر کے الیکشن لڑو. فارم 47 پھر چاہے پہلے ہی لے لو, اپنی جیب میں رکھ لو, ہم پہلے ہی تمہیں بتا دیں گے کہ تمہارا نتیجہ کیا ہونا ہے. یہ ہمیں آج کہا جا رہا ہے.
تو یہ ہے جی یہ سیاسی بیان ہے یا واقعی تحریک انصاف کو اس قسم کا پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اچھے بچے بن جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سلمان راجہ صاحب کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ وہ ٹھنڈے میٹھے سے آدمی ہیں، وہ تو کہیں مصلحت پسند بھی ہیں، اتنی سخت بات کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ انہوں نے ایک تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے یہ بات کی، دوسری بات یہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے ایزیوم کر کے یہ بات کہہ دی ہو، کہ یہ ممکن نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ یہ بہت سخت بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں دوسری سائڈ پر یہ کانفیڈنس ہے یا یہ اس بارے میں ان کا پورا یقین ہے کہ بھائی سسٹم تو یہی چلے گا، یہ جو نظام ہے چلنا تو یہی ہے، ایسے ہی ہوگا، جو مرضی کر لو، جو تم نے کرنا ہے کر لو، یہ ہم ہی فیصلہ کر لیں گے کس نے وزیر اعظم بننا ہے، کس نے کرنا ہے، اگر تم اس میں خوش ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، اور اچھے بچے بن جاؤ، تمہارے علاوہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے بھی تھے جن کو شروع میں جب توڑا جا رہا تھا، دوسری استحکام پاکستان پارٹی میں شامل کرایا جا رہا تھا، ان کو بلا کر یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ ختم ہے، اس لیے آنا ہی نہیں ہے، کیوں اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ بہت سارے لوگوں نے بات مان بھی لی، بہت سارے لوگ پرویز خٹک بن بھی گئے، پرویز خٹک صاحب کو واقعی لگا کہ میں چیف منسٹر بن جاؤں گا، تو یہ ہوا تو ہے، اور اس طرح کی چیز میں تو مجھے لگتا ہے کہ میں وہ ابھی دیکھ رہا تھا کسی نے کلپ شیئر کیا ہوا تھا جیو نیوز کی ٹرانسمیشن کا، اس میں ہمارے بڑے معروف صحافی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں فرسٹ پوزیشن کے لیے مقابلہ ہے پرویز خٹک صاحب کا، مولانا فضل الرحمان کا اور اے این پی کا، کہ ان میں سے نمبر 1 کون آتا ہے، یہ 3 ہیں جو مقابلے میں ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ پی ٹی آئی ہے ہی نہیں گئی، پی ٹی آئی تو تھی نا، تجزیے میں تھی نہیں، لیکن اب اس سارے معاملے کو نا پھر ہمیں داد دینا کہ میں نے 116 سیٹیں الیکشن کی جس دن پولنگ شروع ہونے سے 3 گھنٹے پہلے 116 سیٹیں میں نے کیلکولیٹ کر کے دی تھیں محتاط رہ کر، وہ تو خیر وہ پھر چلی گئی زیادہ پہ، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی نے سیٹیں بتائی تھیں وہ یا حبیب اکرم صاحب نے بتائی تھی یا میں نے بتائی تھی، تو ہم تو اس کا مطلب اس وقت بھی گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ تھے اس طرح کے تجزیے، تو پھر نمبر کے بارے میں تو ہم بات مسلسل کر رہے تھے، لیکن فرینکلی اسپیکنگ میں تب جتنے بھی ویورز ہیں نا وہ جا کر سرچ کریں، ایک خطاب ہوا ہے گزشتہ روز، اور وہ خطاب ہے بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کا، اور جے شنکر ایک طرف ہمارے یہ دعویٰ آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا، اس دعوے کو ذرا سائیڈ پہ رکھ کر ادروائز آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ہاں جو نظام ہمارے ہاں چل رہا ہے اور اس کو آمریت، جمہوریت، سیمی جمہوریت، ہائیبریڈ پرو میکس، اور یہ جو کرنٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ یہی ارادہ ہو کہ اس کو اس طریقے سے چلانا ہے، لیکن میونخ سیکیورٹی کانفرنس کی سائیڈ لائنز کے اوپر اور اس کے مین ایونٹس میں جو جمہوریت کے اوپر لیکچر ہے وہ دینے کے لیے جے شنکر وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور آپ لک ایٹ دی آڈیسٹی، جس کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے وہ تقریر کی، اگرچہ بھارت کو جب آپ دیکھتے ہیں نا قریب سے تو اس کی جمہوریت میں جتنے بڑے بڑے بدنما قسم کے داغ نظر آتے ہیں، وہ مہان بھارت، شائننگ اینڈ رائزنگ انڈیا، اس کی جو سیڈ سائڈ آف سٹوری ہے کہ اسلام آباد میں فیڈرل کیپٹل میں جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس سے زیادہ ہوملیس لوگ نئی دلی میں ہیں۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سلم ڈویلرز، یعنی جو کچی بستیوں میں رہنے والے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں اسلام آباد کی کل آبادی سے زیادہ تو وہاں پر ہوملیس سڑکوں پر، کناروں پر، فٹ پاتھ پر، مسجد اور مندروں کی سیڑھیوں پر اور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارمز کی سائڈز کے اوپر آپ کو رہتے ہوئے پرماننٹلی نظر آتے ہیں۔ وہاں پر پاکستان کی کل آبادی اگر 25 کروڑ ہے تو 75 کروڑ لوگ ہیں جو اپنی ٹوائلٹ کی فیسلٹی جو ہے وہ باہر کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے پاس اب ایک امتیاز ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ جا کر دنیا کو کہتے ہیں کہ ہمارے جمہوری ماڈل کو آپ اپنائیں، اور وہ اپنی انگلی دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ووٹ دے کے آیا ہوں، ہمارے ہاں ووٹ چوری نہیں ہوتا، 70 کروڑ بندہ ووٹ دیتا ہے تو وہ ایک دن میں جس دن ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اسی دن کاؤنٹ ہو جاتا ہے، اور ہمارے الیکشنز کے اوپر اعتراضات کوئی نہیں کرتا۔ اور امریکہ اور مغرب ہمارے پڑوس میں، ہمارے ریجن میں غیر جمہوری قوتوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور ان کی حالت دیکھیں، وہ تانا نام لیے بغیر پاکستان پر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ساری کے سارا جو فرق ہے، یہ فرق اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کے فوراً بعد یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے جمہوریت کے ذریعے، اصل جمہوریت کے ذریعے اس ملک کو چلانا ہے۔ ایک طرف یہ اگزامپل ہے، اور اپنی تمام تر بہترین کوالٹیز انڈیا کے مقابلے میں مسائل کم ہونے کے باوجود ہمارے ہاں جو مسڈ پلیسڈ پرائورٹیز ہیں کہ آج بھی حکومت وقت کا جو فوکس ہے وہ اڈیالہ جیل کے مینیو پر ہے۔ اڈیالہ جیل میں کیا پک رہا ہے، عمران خان کیا کھا رہے ہیں، دنیا اے آئی ایکشن سمٹس کے میں جا رہی ہے، میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں آپ کا کوئی حکومتی وزیر جو ہے موجود نظر نہیں آتا۔
AI ایکشن سمٹ میں آپ کو پاکستان کی نمائندگی نظر نہیں آتی. ایک طرف فارم میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں, ایک طرف F-35 طیارے انڈیا جو ہے وہاں پر, اور ہمارے ہاں F-47 جو فارم 47 ہے اس کی بحث ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اور اگر یہ دعویٰ درست ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا تو پھر تو اس بات کو بھی ختم کر دیں کہ 60 ارب روپے لگا کر الیکشن کروانا ہے, ڈائریکٹ اسی سلسلے کو اسی طریقے سے چلانا چاہیے. البتہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے اس بات کے اوپر مزید وہ ہونی چاہیے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ بات. بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں, اگر سلمان راجہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا گیا کہ بھائی جمہوریت تو ایسے ہی چلے گی, پاکستان میں تو یہی جمہوریت ہے, ایسے ہی چلے گی اور یہی نظام ہوگا, تو پھر وہ جو ولسن صاحب ایک پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ لے کر آ رہے ہیں اس کا کیا مستقبل ہے؟ وہ تو اس کا مستقبل تو تاریخ ہے. دیٹ کالز فار انادر مطلب سیپریٹ ایک سیٹنگ کے جس میں ہم اس کے اوپر گفتگو کریں کہ جو ولسن کہہ رہے ہیں, پھر برگمین کہہ رہے ہیں, انہوں نے دنیا یعنی کہ ٹرمپ کے ٹاپ 5 آفیشلز ہیں تو ان میں مارکو روبیو, اگر ٹاپ 4 آفیشلز ہیں تو ان میں بھی مارکو روبیو, اگر ٹاپ 3 آفیشلز ہیں اس کے تو پھر اس میں بھی مارکو روبیو ہیں. جے ڈی وینس کے بعد آپ ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور وزیر خارجہ 2 بڑی کی پوسٹ ہیں, ان کے سامنے بھی پاکستان کا معاملہ رکھ دیا گیا. تو اس پہ ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک ایسا وقت جب پوری دنیا میں نئی علاقائی صف بندیاں ہو رہی ہیں, ریجنل ری الائنمنٹ ہو رہی ہے, نئے اتحاد بن رہے ہیں, پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں. جے ڈی وینس امریکی نائب صدر میونخ سیکورٹی کانفرنس میں کھڑے ہو کر جمہوریت اور خراب جمہوریت پر یورپ کو لیکچر دیتا ہوا, رومانیہ کے الیکشنز کے اوپر کال آؤٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہماری تمام تر فوکس جو ہے وہ داخلی ہے, یہ ہمیں کہاں لے کر جا سکتا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.